बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 to 2 न्यूज़ पर अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ गोंदल। हम ये प्रोग्राम काफ़ी महीनों से मुसलसल मुख्तलिफ देहातों की वेलफेयर कमेटियों के दोस्तों के साथ कर रहे हैं ताकि ज़िला मंडी बहावलदीन को फलाई बनाने में, रफ़ाए के कामों के लिए और तरक्याती कामों के लिए ओवरसीज़ की मदद के साथ हम जो है अपने अपने जहाँ जहाँ इनका तल्लक है उन देहातों में, उन गाँव में इस अमल को तेज़ करें। और जहाँ अभी तक ये ओवरसीज़ कमेटियाँ नहीं बनी, इस प्रोग्राम के हवाले से हम इस चीज़ पर जोर देते हैं कि जो दोस्त अहबाब इसको सुन रहे हैं वो अपने अपने गांव में कमेटियाँ बनाएं और इस फलाह के काम में आगे बढ़े, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, हमें कुछ ना कुछ अपने सफ़र आखिरत के लिए भी करना होगा। तो तीसरा दिन है, हम मुसलसल ये प्रोग्राम जो है वो चोट हीरा ओवरसीज़ फाउंडेशन के दोस्तों के साथ कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद रियाज साहब, जो कि चोट ओवरसीज़ फाउंडेशन में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और उनका बहुत अहम रोल है मुख्तलिफ लोगों को इसमें शामिल करने में और उनको एतमाद में लेने में। उसके बाद हमारे साथ जनाब हैं कसवर अब्बास तारड़ साहब फ्रांस से, और इंग्लैंड से हमें ज्वाइन किया है जनाब वक्कासुर रहमान गुंदल साहब ने। ये हैं हमारे आज के मेहमान, और अब इनसे चोट धीरा ओवरसीज फाउंडेशन के मुतल्लिक सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा जनाब मोहम्मद रियाज साहब की तरफ। रियाज साहब, ये चोट धीरा ओवरसीज फाउंडेशन जो है इसका प्लेटफॉर्म बन गया है। आप ये बताइएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से किस हद तक पुरुमीद हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से चोट धीरा में क्या इनकलाब ला सकते हैं सर? गोदल साहब, देर आए दुरुस्त आए। लोग कोई ना कोई ये चाहता था कोई बंदा इनिशिएट करे, ऐसा कोई बंदा बने जो बारिश का पहला खतरा बने। तो बारिश का पहला खतरा भी यही बने, वो चीज लोग हमारे ये भाई दोस्त हमारे शागिर्द, उसमें नासिर अब्बास तारड़ साहब का भी हाथ है, बहुत बड़ा आपका बड़ा हाथ है। आपने मोटिवेशनल टैक्टिस किए बहुत ज्यादा। हम स्टार्ट का नाम लेते ही ये तीसरा चौथा रोज है आपके सामने, जैसे कि आपने तकरीबन 100 से ज्यादा थैली हमारी चली, और इंशाल्लाह ताला ये जो काफिला है ये कारवां की शक्ल में अपनी मंजिल तक पहुंच, और लोग में जितने भी इसमें शामिल है किसी को किसी पर कोई खदशात नहीं है, सब एक पेज पे हैं और तो दिना की तरक्की के लिए फलाह के लिए करना चाहते। सिर्फ ये था कि कोई एक शख्स पहल करता, तो आपने अपने तवस्सुत से अपने चैनल के जरिए अपने जो पिछले आपके तजर्बात हैं अपने गाँव के, वो हमें शेयर किए। जब शेयर करते गए तो लोग जौक दर जौक आना शुरू हो गए आपके सामने, और माशाल्लाह चंदे की सूरत में हो या बाकी तजावीज़ की सूरत में हो, सारी अपनी आरा भी दे रहे हैं अपना कोई शक शुबा नहीं है, जैसे ये प्लेटफॉर्म बना है, ये चोट धीरा वाहिद गांव है जिसके नौजवानों को फोन करके नहीं बुलाया गया, बल्कि उन्होंने खुद मैसेज करके इसका मेंबर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और इस चीज का मुझे बखूबी पता है कि काफी लोगों ने मेरे साथ भी रब्ता किया था कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब अल्लाह के फजल से ये प्लेटफॉर्म तो बन गया है, लेकिन आप ये बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम चोट धीरा के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपको पता है सर कि पाकिस्तान तो ग्रे एरिया ढूंढना तलाश करना तो मुश्किल काम ही कोई नहीं पाकिस्तान में, एक तरक्की पजीर मुल्क होने के नाते से। और फिर जो रिमोटेड एरिया होते हैं जैसे चोट है, अब देखें इस्लामाबाद और लाहौर जो बाकी कराची की सड़कें हैं या वहाँ के जो तालीमी इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो पार्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, दो थिंग हमारे पास वो चीजें नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा इन लोगों की वजह से जो हमारे बेटे हैं हमारे भाई हैं, उन्हें बड़ा अच्छा कदम लिया, अल्लाह ताला इनको जगह खैर देगा और लाजमी देगा। और इसी तरह ये तरक्की आहिस्ता, हम मिसाल के तौर पर हम सफाई से शुरू करते हैं, गलियों की नालियों की वो सफाई से शुरू करते, तो जब लोग देखेंगे कि ये कौन करवा रहा है, पूछेंगे कौन करवा रहा है, कैसे होता है, तो वो उसमें शामिल भी होंगे इंशाल्लाह, और ये तादाद बढ़ती जाएगी और इस्लाही कामों में बेहतरी और तेजी आती जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप इस तरह के काम करेंगे, लोगों में एक तजस्सुस पैदा होगा कि ये किस प्लेटफॉर्म से हो रहा है और ये करवा कौन रहा है, इसकी इसके सारे खर्चात कौन दे रहा है। तो यकीनन
جب بات اس طرف بڑھے گی تو لوگ یہ جاننے کے لیے بالکل حق بجانب ہے کہ اس کو چوٹ دین اوورسیز فاؤنڈیشن بنا رہی ہے اور وہی کام کروا رہی ہے. اب میں بڑھوں گا جناب قصور عباس طارق صاحب کی طرف، کیونکہ وہ فرانس میں رہتے ہیں اور آپ کی اس کمیٹی کے جو زیادہ تر ممبران ہیں ان کا تعلق بھی فرانس سے ہے. تو مختلف دیہاتوں کا تجربہ ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ لوگ جب کوئی بھی اس طرح کا فلاح کا کام ہوتا ہے تو ان کے خدشات بھی ہوتے ہیں، ان کے تحفظات بھی ہوتے ہیں، ان کے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ پروگرام، یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوگا یا فلاں کام ہوگا فلاں ہوگا. تو قصور صاحب آپ ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ یہ چوٹ دھیرا جو ہے اس کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ صرف اور صرف اسی کی فلاح کے لیے کام ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی جان، میرا سارے براواں نے پیغام آ کہ اے اللہ تعالی دے رسول دے حکم نال اللہ تعالی دی رضا وچ تسی جڑا کام وی کرنا اے کسے دا نہیں کرنا، نہ میرا کرنا، نہ سریاض صاحب دا کرنا، نہ تہاڈا کرنا، کسے دا نہیں کرنا. یہ اپنے چور دیراں واسطہ اللہ دی رضا وچ تسی جو کچھ کرنا ادا دن اجر انشاءاللہ تعالی اللہ دینا. تے ماشاءاللہ تسی ویدے پے تین چار دن تو بہت زیادہ اضافہ بھی ہو رہا، محبت جوش و جذبہ تسی چور دا دیکھ رہے ہو. اور انشاءاللہ تعالی میرا سارے براواں نے یہ پیغام آ، کچھ لوگ جو نا شرما رہے ہیں، جھک رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن چ مائنڈ آ رہا کہ ہو سکتا کہ کسی نے کوئی ایک بندے نے کریڈٹ نہ لبے، ایک کوئی سیاست نہیں. اے میرے سارے براواں پیغام آ، نہ اے سیاست ہے نہ کسی ایک نو کریڈٹ لبے گا. اے اللہ پاک ہی کریڈٹ دینا جس نو دے دے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سارے براواں یہ پیغام آ کہ تسی سارے برا پورے جوش نال پورے جذبے نال ٹھیک ہے اس دے اندر آؤ اور پوری کوشش کرو. چوٹ دیا کے لوگوں کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب تک باہر بیٹھیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ آئیں، اس میں شامل ہوں اور خود دیکھیں یہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا. میں جناب وقاص الرحمان سے پوچھوں گا کہ آپ ظاہرہ یو کے میں ہیں، آپ کے خیال میں اس پلیٹ فارم کو کن مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے؟ جی کافی مسائل ہیں. پہلے تو صفائی کا مسئلہ ہے جو ہائی لائٹ ہوا ہے پہلے. آگے ایجوکیشن سیکٹر میں بہت کام کی ضرورت ہے. پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اس میں کافی سارے مسائل ہیں جن کو اجاگر کیا جانا چاہیے اور اپنی مدد آپ کے تحت حل بھی کیا جانا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی. پاکستان میں اب ہمارے گاؤں میں اگر دیکھا جائے تو صفائی ایک مین مسئلہ ہے. پانی کا فلٹریشن پلانٹس کی ضرورت ہے، وہ لگنے چاہیے. کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ ون آف ہے، مطلب ایک دفعہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں یا سائن بورڈ ہے وہ ایک دفعہ لگ گئے. باقی کچھ ہے آن گوئنگ ہے، صفائی ہے یا کوئی پلانٹیشن کرنی ہے یا تعلیم کا ہے، کوئی ڈسپینسری ہے، یہ چیزیں آن گوئنگ ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کافی سب بھائیوں کو آنے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا گاؤں ہے، ہمارا گھر ہے، سب آئیں مل کے شامل ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح قافلہ بڑھے گا اور ترقی ہوگی آگے. بالکل، یہ کام جو آپ گنوا رہے ہیں یقیناً یہ ہر گاؤں کی ضرورت ہے. گاؤں کے اوورسیز کو اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل کرنا چاہیے. ہمیں اب یہ جو توقعات ہم مختلف اداروں پہ رکھتے ہیں، حکومتی ایوانوں تک ہماری نظریں ہوتی ہیں، ہمیں اب ان سے ہٹنا ہوگا. ہمیں اپنے مسائل اپنی مدد آپ کے ہوں گے، کیونکہ حکومت کے پاس شاید اتنے مسائل نہیں ہیں جتنی ہماری توقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اوورسیز کو وسائل بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے اور جذبہ بھی دیا ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ دوسرے لوگوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے جی ایک بالکل. موقع دیا اور یہ کام صرف اور صرف ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہمیں اپنی فلاح کے لیے کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنا ہے. ہم نے یہ کسی پر کوئی احسان نہیں کرنا. تو جو جی ہو بالکل. سکے وہ اوورسیز کو کرنا چاہیے. ریاض صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کل کے پروگرام میں بھی یہی بحث چلی کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ صفائی کا کام شروع کرنا چاہیے. اور آپ پاکستان میں ہوتے ہیں، آپ اس سسٹم کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں صفائی کا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے ممبران ہیں، ان کو پتہ چل سکے کہ صفائی کس طریقے سے کی جائے گی اور کہاں سے شروع کی جائے گی اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے؟ جی محترم، جی بہت شکریہ صاحب. جو جتنے بھی ہیں ایریا ان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ صفائی کا ہی ہے. اگر آپ چھوٹے پیمانے سے شروع کریں، جیسے کہ مختلف چوٹ کے زون بنائے جا سکتے ہیں، 4 میں 6 میں 8 میں تقسیم کر کے ایک ایک رکشہ پلس اس میں جتنے لوگ ہم ہائر کر سکتے وہ کریں.
اور ایک مخصوص جگہ ہو، کیونکہ میں نے وہ پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ مخصوص جگہ کہاں پہ ہم نے یہ کچرا پھینکنا ہے. وہ ہماری جو نہر ہے نا، اس کے دونوں اطراف میں تقریباً بڑے بڑے گڑھے ہیں، بہت بڑے گڑھے، اس کو ڈسپوز کیا جا سکتا ہے. جو پرانا کلچر تھا ہمارا، وہ اروڑی سسٹم والا، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ گاؤں کے پڑوس میں رکھ دیا. یہ تو گیا ایک انیشیٹ کرنے کا. جب اس کو آپ لانگ ٹرم میں لے کے جائیں گے تو ایک تو ملازم آپ پکے رکھ سکیں گے، جیسا کہ یہ ہمارے دوست احباب کچھ فرما بھی رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ ملازم ان کو کیا جائے پر منتھ، اور اس طرح پھر ٹریکٹر ٹرالی کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. اور گاؤں کا ہر شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس جگہ صفائی ہوئی ہے، اس جگہ نہیں ہوئی. انوالومنٹ سب کی ہوگی، جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سب کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے، وقاص بیٹا صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں کسی سیاسی ہے ہی نہیں، اس میں سیاست ہے ہی نہیں. یہ تو عامہ کا کام ہے اللہ پاک کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم چھوٹے پیمانے سے رکشا کے حساب سے سٹارٹ کیا تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور وہ ایسا ایسا بڑھایا بھی جا سکتا ہے فنڈس کے حساب سے. اور پھر یہ کام کرنے کا ہے سب سے پہلے صفائی کا. فلٹریشن پلانٹ کی بات کی تو وہ تو لگا پڑا ہے ہمارے یہاں. تو اگر آبادی کے لحاظ سے وہ تھوڑا ہے، کم ہے، تو اور بھی لگائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح میرا تو یہ پروگرام ہے کہ ہم پہلے محکمہ تعلیم سے ہے، آپ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ چوٹ دھیرا میں لڑکیوں اور لڑکوں والا سکول جو ہے وہ دونوں ہیں، اور اگر ہیں تو ان میں کتنی تعداد ہے، اور اس کے بعد کیا دونوں سکولز میں بنیادی ضروریات جو ہیں وہ میسر ہیں یا کچھ اس پلیٹ فارم سے ہمیں کرنا چاہیے؟ بڑی بات، یہ سوال ہے سر، بڑی مہربانی سر. کیونکہ میں ایجوکیشن سیکٹر کو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس باقی مجموعی جو ہمارے مقاصد ہیں یا معاملات یا جن کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی تعلیم کو تھوڑا سا جہاز دے دوں اپنی طرف سے. لڑکی کی تعداد جو ہے نا گورنمنٹ ہائی گرلز اسکول، اس کی تعداد تقریباً 650 کے لگ بھگ ہے. اور جو گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز ہے، اس کی میں ہر کلاس کی آن فنگر ٹپس میں گنوا سکتا ہوں 500. مجھے کلاسز کا بھی پتا ہے کہ فلاں میں کتنی کیپیسٹی کتنی ہے، ہمارے پاس ٹیچر کتنا ہے، کمرہ جاتے ہیں کیا بچوں کی سہولیات کے حوالے سے ہیں یا نہیں ہے، پانی کی فراہمی کا بندوبست. تو وہاں بھی مسائل ہیں، ان کو بھی. اور میرے یہ بھائی دوست ان شاء اللہ تعالیٰ، جیسے ہماری صحت ضروری ہے اسی طرح تعلیم ضروری ہے، جیسے صفائی ضروری ہے اسی طرح اخلاق عامہ، بچوں کے اخلاق تعمیر کرنا. صرف تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو ڈگریاں دے دینی، ان میں اخلاق بڑی ضرورت ہے. آج کے کل معاملات جو ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ مختلف ان کے جو اعتقادات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، معاملات میں ٹھیک نہیں ہے. تو تعلیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دونوں میں تعداد ماشاءاللہ بہترین ہے. ٹیچر بھی سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. اپنے اسکول کا حساب اگر لگائیں تو ایک ٹیچر بھی نہیں ہے جو کہ ایم اے کا کام ہے، سارے ماسٹر ہیں. اور الحمدللہ وہ ٹھیک رن ہو رہا ہے. لیکن سہولیات کی کمی ہے دونوں میں، اس میں بھی اس میں بھی. پانی کی لے لیں، شیلٹر کی لے لیں، کمرہ جات کی لے لیں، لائبریری کی لے لیں، وہ کم ہے. پارک کی یا کھیلوں کے سامان کے حوالے سے، کیونکہ سارا کچھ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. جیسا کہ پہلے آپ نے کہا گورنمنٹ کو اور بڑے امور ہیں، آپ بھی اس میں ہم جانا نہیں. ہمیں جتنا ہم خود کر سکیں گے وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا جو اس کے پیچھے جن کے ہاتھ. جی بھائی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ چوٹ دھیرا کے سکولز میں بھی صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اگر 600-650 کے لگ بھگ ایک سکول کی تعداد ہے تو دونوں سکولز میں 1000 سے اوپر اسٹوڈنٹس ہیں، اور یقیناً وہ 8-7 گھنٹے سکول میں رہتے ہیں. تو وہاں بھی صاف پانی کی فراہمی کے لیے اوورسیز فاؤنڈیشن کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں صحت مند رہیں، ان کو صاف پانی ملے. اچھا، میں اس وقت فارغ صاحب سے پوچھوں گا کہ ہر گاؤں میں جو ہے وہ قبرستان، جنازہ گاہ، اس طرح کے بھی مسائل ہیں کہ قبرستان کے ارد گرد 4 دیواریاں نہیں ہوتی، ان کی صفائی کے مسائل ہوتے ہیں. جنازہ گاہ جو ہے اس میں سہولیات نہیں ہوتی، پنکھے نہیں ہوتے، بجلی نہیں ہوتی، یا مطلب نماز پڑھنے کے لیے بہترین نظام نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس چوٹ دھیرا اوورسیز فاؤنڈیشن کو کچھ نہ کچھ قبرستان اور جنازہ گاہ کے لیے بھی کرنا چاہیے؟
جی بالکل، صفائی، تعلیم، ڈسپینسری، قبرستان، یہ ساری چیزاں آہستہ آہستہ ایک دم تے پھر ساری چیزاں نہیں ہو سکدیاں، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کریے تو کوئی کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ناممکن نہیں ہوتا. تے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ سارے کام بہت جلدی نظر آؤ گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے کام ہو سن گے. نہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ کرنے کی ضرورت ہے چوٹ دھیرا میں بھی کوئی ایسا قبرستان ہے جس کے ارد گرد چار دیواری کی ضرورت ہو، یا جنازہ گاہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہو، یا قبرستانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ابا و اجداد جو ہمارے لیے ساری زندگی کماتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہم ان کو دفن کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ لے. تو قبرستانوں کی حالت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ پاکستان گئے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ کو بہتر پتا ہوگا. جی بالکل، ہمارے پنڈ میں نا ایک دو قبرستان ہے جو ان کی دیواریں اور ان کی جو ہے نا سارا کام کرنے والا جنازہ گاہ بھی اور ان کی دیواریں بھی، اور ایک قبرستان ایسا ہے اس میں اکثر بارشیں آئیں تو اس میں پانی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو قبرستان ہیں، ان کا کام کروانا بہت ضروری ہے. اور جو ایک دو قبرستان ہیں ان کا کام جو ہے نا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ہی اچھا کام ہو گیا ہے. اچھا، لیکن جو رہ گئے ہیں ان کا بھی کروانا بہت ضروری ہے، آہستہ آہستہ کوشش کریں تو وہ بھی کروانا چاہیے، ضروری ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس پلیٹ فارم سے جہاں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہوئی وہ کریں گے. وقاص الرحمان صاحب، آپ پلیز بتائیے گا کہ آپ ادھر یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا گاؤں ہے اور گاؤں میں تفریح کے لیے بچوں کو کچھ نہ کچھ پارک کی سہولت ملنی چاہیے. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ہمارے گاؤں میں آپ کو پتہ ہے مسائل ہیں شوگر کے اور دیگر بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، پانی صاف نہیں ملتا. تو اس حوالے سے اگر کوئی ایسی مشترکہ جگہ ہو چوٹ دھیرا میں جہاں ایک پارک بنایا جا سکے، جہاں ہماری مائیں بہنیں آسانی سے واک کر سکیں، ہمارے بچے کھیل سکیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم چوٹ دھیرا اوورسیز فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس پر بھی کچھ کریں؟ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہوگا، بہت بھی انشاءاللہ ہوگا. سب سے پہلے یہ جو دو بھائی کو جواب دینے دیجئے، کیونکہ وقاص الرحمان بھائی جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے. جی بالکل ضرورت ہے پارک کی، اور ہونا بھی چاہیے. وہاں پہ بچوں کے لیے رائڈز لگ جائیں یا کوئی پارک چھوٹا سا بنے جہاں ایکسرسائز ہو جائے. اور یہ دو چیزیں میں عرض کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ ایجوکیشن سیکٹر میں بہت سے بچے ہیں گاؤں میں ہمارے سامنے جو کہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی اس طرح مزدوری کر رہا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ اس اوورسیز فاؤنڈیشن کے نیچے کوئی اسکالرشپ کا سسٹم ہو. ٹیچرز ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کو پوٹینشیل ہے، اور اوورسیز فاؤنڈیشن اسے اسپانسر کرے، وہ آگے پڑھے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ ہم سب نے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ لڑکے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی وہ اپنی پوٹینشیل نہیں ڈسکور کر سکے. کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حلال رزق کما رہے ہیں، لیکن جو ان کا پوٹینشیل تھا وہ کچھ زیادہ ڈیزرو کرتے تھے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے جسٹ بیکاز کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اوورسیز فاؤنڈیشن انشاءاللہ اس کو بھی اسپانسر کرے گی. کوئی اسکالرشپ کا سسٹم ہم سٹارٹ کریں گے فیوچر میں. تو اسی طرح چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بہت خوب. کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے ریاض صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ پہلے فنی خرابی کی وجہ سے مجھے لگا ہے کہ ہمارا میسج ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکا. آپ نے وقاص الرحمان کی بات سنی، ایجوکیشن کے حوالے سے وہ فل مدد اور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اس چوٹ دھیرا اوورسیز فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. اور آپ کا اساتذہ سے وہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ جو بچے ٹیلنٹڈ ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے. اگر ان کو مالی مشکلات کا سامنا ہے تو وہ بھی چوٹ دھیرا اوورسیز فاؤنڈیشن کے دوستوں کو بتائیں، یہ آپس میں مشاورت کریں اور ان کی مدد کا فیصلہ کریں. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ صاحب بڑی اچھی تجویز ہے خاص صاحب کی. تعلیم اہمیت سے کون شخص واقف نہیں ہے؟ سب لوگ. تو چونکہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں وقت صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے زیادہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، کو ٹائم دیا ہے اور یہ جانا ہے کہ ان کے جو ٹیلنٹ یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں
وہ ضائع ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ٹیچر جو ہیں جو ذمہ داری ہم پہ آئے گی تعلیم کے حوالے سے, باقی امور میں سارے جو بھی ذمہ داری ہم پہ آئے گی ہم اس کو بخوبی نبھائیں گے, خواہ وہ بچوں کو ہائی لائٹ کرنا ہو یا ان کی مدد کروانی ہو. اس پلیٹ فارم سے جو آپ نے بنایا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا اور ان کو بھی دے گا جو تعلیم کے لیے اتنے فکر ہے چوٹ دینا کے بچوں کی, یا اوورآل پورے پاکستان کے بچوں کی تعلیم کی فکر ہے ان کو, خیر کی فکر ہے ان کو, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جزائے خیر دے. میری تو یہی ہے کہ جو بھی آپ نے دیکھا کہ گرے ایریاز ہیں ہمارے, ڈرنکنگ واٹر ہو گیا, یا پارک نہیں ہے اسکول میں کھیلنے کے لیے, وہ رائٹس نہیں آپ کہہ رہے تھے وقاص صاحب, یا ان کو چھوٹے موٹے وظائف دینے پڑے مالی طور پر, تو ہم انڈیکیٹ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ شیئر بھی کریں گے, اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, گروپ میں شیئر کریں گے, سب لوگ انشاءاللہ فالو کریں گے انشاءاللہ. جی ضرور. یہ تو اب چوٹ دھیرا فاؤنڈیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ چوٹ دھیرا میں جتنی بھی محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے, چوٹ دھیرا کو ایک ماڈل ولیج بنانا ہے, اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں چاہے وہ ہیلتھ کا ہو, ایجوکیشن کا ہو, یا دیگر جو بھی جہاں بھی ضرورت ہو وہاں یہ چوٹ دھیرا اوورسیز فاؤنڈیشن سب ممبران کے ساتھ مل کر, سب ممبران کے ساتھ مشاورت کرے گی اور ان مسائل کو حل کرے گی, اور جو محرومیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے سب سے آگے بڑھ کر کام کرے گی. کسور عباس طارق صاحب, آپ فرانس میں ہوتے ہیں, آپ ایک بار پھر پلیز اپنے میسج کو دہرائیے گا. فرانس میں دوستوں کو جو خدشات ہیں اور جو تحفظات ہیں ان کے لیے آپ ان کو کیا میسج دیں گے, اور ان کو کس طرح آپ کنونس کریں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں, مل کر چوٹ دھیرا کو خوبصورت چوٹ دھیرا بنائیں. جی میرا سارے برامان یہ پیغام آ کہ تسی سب تو پہلو ادھے اندر آؤ, ان سمجھو, کچھ اپنی گلاں دسو, کچھ پوچھو, ٹھیک ہے, پھر اس چیز کا دن سمجھ آوے کہ یہ کی چیز آ اور کی ہو رہا, اور جتنی تسی کوشش کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, باہر یورپ کنٹریاں چو سعودی عرب جتھے بھی تسی آؤ انہاں واسطے 10-15 ہزار روپیہ دینا کوئی مشکل نہیں, ٹھیک. تے مین چیز یہ ہے کہ تسی جتنے تک اس دے اندر نہیں آنا, تہاڈی یہ سمجھ گل ہونی ہے کہ سیاست کریڈٹ کچھ بہت زیادہ گلاں جڑیاں کچھ لوگاں دی مطلب میں سن رہا, لیکن دوان یہ پیغام ہے کہ تسی برائے مہربانی یہ اندر آؤ, ان سمجھو, کچھ اپنی گلاں دسو, کچھ پوچھو, ان سمجھ کے اس تو بعد یہ شامل ہو, تے جو بھی تسی کام کرنا اللہ دی رضا کرنا, اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ادا دا نظر دینا, ٹھیک ہے. ریاض صاحب, آپ کے خیال میں آپ سب ممبران کو جانتے ہیں, چوٹ دھیرا اوورسیز فاؤنڈیشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب برادریوں کی نمائندگی ہے, سب برادریوں کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں؟ جی جیسا کہ آپ نے پہلے بھی گنوائی ہیں, آپ نے ملک سے زیادہ گنوا دی ہیں, اور یقیناً رہ گئے ہیں ان کو ٹریس کر کے صرف اپنائیں کی ضرورت ہے. وہ انشاءاللہ آئیں گے, دوڑے چلے آئیں گے, خوشی سے آئیں گے, بھاگے چلے آئیں گے, صرف ان کو ایک دفعہ ٹچ کرنے کی ضرورت ہے. اور تقریباً میں عرض کر رہا ہوں کہ 90% اس میں نمائندگی ہو گئی. تمام طبقہ فکر کہہ لیں یا برادریاں کہہ لیں یا فنڈ کہہ لیں, جس کا ہم ابھی میں کہتے ہیں, چاروں اطراف میں جو ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے. اور شراز صاحب ہیں بھائی انور کے بیٹے, وہ میری نظر میں تھے, ان کو بھی ایسے میں کر لوں گا, وہ انشاءاللہ وہ گروپ میں کرنے بتائیں گے تو وہ دوڑے چلے آئیں گے. تو یہ کارما انشاءاللہ بہت بڑا بنے آپ گا. ہمارے کام کے مستحق ہیں, آپ کے اس کام کی وجہ سے, آپ کی کوششوں کی وجہ سے چوٹ دھیرا کی تمام برادریاں جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی ہیں, اور جو ان کے تحفظات تھے ان کو بلا کر, اپنے ذاتی مفادات کو بلا کر چوٹ دھیرا کو فلائی بنانے کے لیے, چوٹ دھیرا کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ ساری چیزیں بھول کر اس پلیٹ فارم پر اکٹھی ہے, اور ان کا عزم ہے کہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے اور اپنے چوٹ دھیرا کو مثالی چوٹ دھیرا بنانا ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر وہ بات ہوگی, اور اس پروگرام میں یقیناً آپ کے جو ارادے ہیں, جو آپ چوٹ دھیرا میں کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں بات ہوگی. آج ہم نے بات کی ہے کہ چوٹ دھیرا میں ایک پارک ہونا چاہیے, قبرستان اور جنازہ گاہ کو اگر کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں کروانا چاہیے, اور خصوصی طور پر ہمیں ایجوکیشن کے شعبے میں کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے, جن میں جوش بھی ہے پڑھنے کا, لیکن بعض مالی مسائل کی وجہ سے وہ اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, اور اس طرح
चोट जीना का जो मतलब सरमाया है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस सिलसिले में सभी को आगे बढ़कर इन शोबाजात में काम करना चाहिए ताकि चोट जीना जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 गाँव बन सके। आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।